बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल जन्नत के पत्ते। पाशा के लिए ये हमला कतई गैर मुतवक्के था। गो के रद्द अमल के तौर पर उसने चेहरा फ़ौरन पीछे किया था। उसके बावजूद काफ़ी उसके रुखसार को झुलसा गई थी। झपक झपक जल्दी जल्दी हाले ने उसका हाथ थामा और दूसरे ही लम्हे वो दोनों बार भागी थीं। कॉफ़ी गर्म थी और उसने पाशा का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो बिलबिला कर चेहरा हाथों से साफ करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे गाहक और वेटर्स उसकी जानिब लपके थे। ये वो आखिरी मंजर था जो हया ने बाहर निकलने से पहले देखा था। वो नहीं आ रहा, जल्दी चलो। गली में लोगों के रश में से रास्ता बनाते हुए तेज कदमों से दौड़ते हाले बार बार गर्दन मोड़ कर देख रही थी। बर्गर किंग सामने ही है, जल्दी से इसमें चले जाते हैं इससे पहले कि वो बाहर निकले। मगर तुम्हें उस पे कॉफ़ी उलटने की क्या ज़रूरत थी? हाले ने झुंझलाते हुए बोला। कुछ पुराने हिसाब उतारने थे। तुम खुद ही तो मेरे कप की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा मतलब था कि कप छोड़ दो और बाहर निकलो। वो मज़ीद बहस किए बिना हाथ से हाले को साथ खींचती बर्गर किंग का ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई और दोनों ऐसे अंधाधुंध तरीके से दौड़ती आईं और इस्तकबालिया काउंटर पे आकर दम लिया कि वहाँ मौजूद लड़का कदरे भौंकला गया। क्या हुआ? जहान नहीं है इधर? वो समझा वो दोबारा जहान के लिए आई है। ठीक है, हया ने भूले लफ्ज़ के दरमियान हाथ उठाकर कहा। तुम्हारे किचन में कोई दरवाज़ा है जो पिछली गली में खुलता है? किचन में नहीं, मगर पेनेट्री में बैक डोर है। आप मेरे साथ आएँ। शायद वो समझ गया था कि वो दोनों किसी से बचना चाह रही हैं। सो बिना कोई मज़ीद सवाल किए वो उन्हें अपनी रहनुमाई में पेनेट्री में ले आया। पेनेट्री मुस्ततिल सी थी और उसमें स्टोरेज शेल्फ और बड़े बड़े फ्रीज़र्स रखे हुए थे। कुछ दूसरा काट कबाड़ भी था। वो रहा दरवाज़ा। उसने एक दरवाज़े की जानिब इशारा किया और एक मशकूक नज़र उन पे डालता वापस पलट गया। हाले ने पेनेट्री से किचन में खुलने वाला दरवाज़ा बंद किया और फिर कदरे तज़ब्ज़ब से पिछली गली के दरवाज़े को देखा। अभी बाहर निकलने का फ़ायदा? घुड़सल तो 1:30 बजे आएगी, तब तक यहीं बैठते हैं। वो एक कोने से 2 प्लास्टिक की कुर्सियाँ उठा लाई और कमरे के वस में फ़र्श के सामने रखी। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि तुमने ठीक ही किया। इस्तक़लाल जस्सी में अक्सर ऐसे ड्रंक लोगों से टकराव हो जाता है जो अजीब हरकतें करते हैं। तब ही मैंने कॉफ़ी उल्टी ताकि वो फ़ौरन हमारे पीछे ना आ सके और कुर्सी पे नहीं बैठी बल्कि दरवाज़े के करीब चली आई थी। दरवाज़े के साथ एक चौकोर खिड़की नुमा रोशनदान था। वो बहुत ऊंचा नहीं था बल्कि हया के चेहरे के बिल्कुल बराबर आता था। उसने रोशनदान के शीशे की स्लाइड एक तरफ की तो ठंडी हवा और पिछली गली की आवाज़ें अंदर आने लगीं। वो इस्तक़लाल स्ट्रीट की अगली गली थी। इस्तक़लाल स्ट्रीट की जानिब दोनों जानिब ऐसी गलियां थीं जो ज़रा तंग और छोटी मगर दोनों तरफ से इमारतों से घिरी हुई थीं। अब तुम मुझे बताओ, ये मंगने का क्या किस्सा है? ज़रा सुकून का सांस मिला तो हाले को अधूरी बात याद आ गई।
وہ پرجوش سی کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھی حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ جو تناؤ اور پریشانی اور تھوڑی دیر قبل محسوس کر رہی تھیں وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ بتاتی ہوں۔ وہ کرسی پہ آ بیٹھی اور گورسل شٹل آتے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی۔ بس میں بھی سارا راستہ وہ دونوں یہی باتیں کرتی رہیں۔ اگر وہ جانتا تھا تو اس نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیا یہی بات ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل اور گم گوشہ آدمی ہے۔ اس سے وابستہ توقعات میں نے اب کم کر دی ہیں۔ اس نے شانے اچکا کر کہا۔ کمرے میں آ کر ہالے سونے چلی گئی۔ ڈالی اور جیری بھی تب تک سو چکی تھیں، جبکہ اس نے پہلے تو اپنی میز کا دراز میں ایک ڈبیا کی تصدیق کی جس میں موبائل شاپ کے لڑکے نے جی پی ایس ٹریسر ڈال کر دیا تھا۔ وہ دو دراز میں ہی رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر پاشا کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے کسی اور شہر میں بھی ٹریسر ہو یا پھر وہ محض اتفاق ہو، لیکن اس کے اتفاقات تو کم ہی ہوتے تھے اور اتنا تو اسے یقین تھا جو بھی ہے وہ ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں باہر آ گئی۔ بالکونی کی بتی اسے دیکھتے ہی جل اٹھی تھی۔ وہ وہیں پہلے زینے پہ بیٹھ گئی اور پزل باکس چہرے کے سامنے کیا۔ چاروں پہلیاں ایک چکور کی صورت میں باکس کی چاروں اطراف پہ لکھی ہوئی تھیں۔ چکور اسکوائر ٹاکسن اسکوائر۔ دھڑکتے دل اور نم ہتھیلیوں کے ساتھ وہ سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ ٹیکسن کا آخری حرف ایم جیسے ہی جگہ پہ آیا، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی دراز اسپرنگ کی طرح سے باہر نکلی۔ وہ بنا پلک جھپکے بے یقینی سے باکس کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میجر احمد کا پزل حل کر لیا تھا۔ وہ باکس کھول چکی تھی۔ دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا ہوا تھا۔ وہ کاغذ پوری دراز پہ فٹ آ رہا تھا۔ اس نے دو انگلیوں سے پکڑ کر کاغذ باہر نکالا۔ بالکونی کی مدھم روشنی میں وہ کاغذ پہ لکھی تحریر بنا کسی وقت کے پڑھ سکتی تھی۔ ٹو فل اسٹاپ انڈر دا کی۔ چابی کے نیچے دو فل اسٹاپس۔ اس نے بے یقینی سے وہ سطر پڑھی جو کاغذ کے اوپر حصے پہ لکھی ہوئی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اپریل فول! اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے اتنی محنت کی۔ کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا سا 6 کا حصہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس نے کاغذ پلٹا۔ اس کی پشت پہ بالکل وسط میں ایک بار کوڈ چھپا تھا۔ موٹی پتلی 1 انچ کی لکیریں اور ان کے نیچے ایک سیریل نمبر، شیمپوز، لوشن اور ان گنت دوسری اشیاء کے لفافے اور ڈبوں کے کونوں میں اکثر ایسے ہی بار کوڈ چھپے ہوتے تھے۔ اس بار کوڈ کا کیا کرے گی؟ مگر نہیں، باکس میں کچھ اور بھی تھا۔ دراز کی زمین سے ایک لوہے کی لمبی اور عجیب وضع کی چابی چپکی ہوئی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے چابی کو کھینچا تو وہ جو گوند کے محض ایک قطرے سے چپکائی گئی تھی اکھڑ کر حیا کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیا نے دیکھا چابی کے نیچے موجود لکڑی پہ 2 موٹے موٹے نقطے لگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان لکھا ہوا تھا EMANET۔ پھر کوئی پزل، پھر پہلیاں، چابی تلے 2 فل اسٹاپ۔ وہ دونوں نقطے اسے مل گئے، مگر اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش وہ یہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پہ دے مار سکتی۔ یہ چابی کس شے کی تھی؟ کسی کمرے، کسی گاڑی، کسی گھر کی؟ اگر پہاڑ کھودنے پہ یہ
ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا وہ اسے توڑ کر ہی نکال لیتی، اچھا مذاق تھا۔ اس نے خفگی سے دراز بند کی تو وہ پھر باہر نکل آئی۔ اس نے دوبارہ دراز کو اندر دھکیلا اور اسے پکڑے پکڑے سلائڈ اوپر نیچے کی۔ کوٹ پار کا سا حرفی الفاظ بگڑ گیا، باکس پھر سے لاک ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو دراز باہر نہیں آئی۔ واپس بستر پہ لیٹتے ہوئے وہ بے حد کڑ رہی تھی۔ ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلے گا، اس سے کوئی اور، کیا وہ ساری زندگی تالے ہی کھولتی رہے گی کیا؟ اچھا مذاق تھا۔ پھر وہ ذہن سے یہ سوچیں جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ بہت اچھا کیا اس نے کافی الٹ کر، وہ اسی قابل تھا۔ حقیقت میں اسے روبرو پاشا کو دیکھتے ہوئے اسے تصاویر سے بہتر لگا تھا۔ اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی اوپر، اور لباس بھی مناسب تھا۔ آنکھوں پہ بغیر فریم کی گلاسز لگائے وہ ذرا سی بڑی ہوئی شیو، وہ روبرو دیکھنے میں بس ایسا تھا کہ مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہینڈسم تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگا تھا، منہ ہی اس کی شخصیت میں کوئی سحر تھا جس کی باتیں بہاریں کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بس ایک درمیانے درجے کا آدمی لگتا تھا، یا شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کی طرح سے ڈریس اپ کر کے رکھا ہوا تھا۔ شاید یہی بات ہوگی۔ وہ انہی سوچوں میں گھری، کب نیند کے سمندر میں ڈوب گئی، اسے علم ہی نہیں ہو سکا۔ اس نے چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اطراف والا پزل باکس رکھا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن نے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں۔ اگلے ہی پل وہ پٹ بند کر کے باہر آیا تھا۔ بہارے گل سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، بہاریں! کافی دنوں سے اس نے آواز کی منتظر تھی، مگر عبدالرحمن کو اپنی مصروفیت میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ہی ملا تھا، اس لیے اب آواز سن کر وہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تابداری سے اٹھی اور سر جھکائے مہذب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیسری منزل کے دہانے پہ پہنچ کر اس نے جھکا سر اٹھایا، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ابھی ہوٹل سے آیا تھا، سو ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے کوٹ کے بغیر تھا۔ اسے متوجہ پا کر عبدالرحمن نے سوالیہ ابرو اٹھائے، کیا بہاریں گل مجھے بتانا پسند کریں گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی، بہاریں نے سادگی سے اس بات میں گردن ہلائی، میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا ہے۔ وہ چند لمحے کچھ کہہ ہی نہیں سکا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر بہاریں جانتی تھی کہ اسے دھچکا لگا ہے۔ کس کی اجازت سے؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبدالرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی ہے۔ وہ چند ثانے اسے دیکھتا ہی رہا، پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پہ بیٹھا اور سیدھا بہاریں کی آنکھوں میں دیکھا، کیا تم مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئیں، جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہاریں، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہیں۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا، پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔
بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بھاری بوجھ آ گرا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا جو منتظر سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہارے گل پہ اعتبار کر سکتے ہو، بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو کون؟ عبد الرحمن۔ کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پہ مکھی اڑا کر گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی، لہٰذا پھر بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ بھی لیا، عائشہ قریب ہے کہیں نہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت ہی غصہ آ گیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا نا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہلی کھدی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہلی اور حیا کی پہلی بالکل ایک سی لکھی تھی۔ تبھی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہلی کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیا تھا کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقوں سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا اور اس سے خفا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اوف! اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں آڈیٹوریم اسٹوڈنٹس سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پر لگی ہوئی تھیں۔ مخصوص شور، ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کی قطاروں کے درمیان رستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ معتصم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی۔ ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ وہی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا، اس لیے
اس کی کوشش ہوتی کہ وہ معتصم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہی ہوں۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا ہوا تھا، نگاہیں مرکوز کیے کرسی پر آگے ہو کر بیٹھا۔ وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی بائیں طرف 2 کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا، اس نے اسے کھول لیا۔ اس کا کوٹ ٹاکسن تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ سلام، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ معتصم نے دراز کھولی اور کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھی، پھر اسے پلٹا۔ بار کوڈ تو اشیاء کے پیکٹس پہ لگا ہوتا ہے، اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بار کوڈ بھی کسی مشین کے لیے ہی ہے تاکہ وہ اسے پہچانے، مگر کدھر ہوں؟ شاید اس سطر سے کوئی مدد ملے۔ وہ پھر اس کاغذ پلٹ کر سطر پڑھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا کر دروازے کی چابی اٹھا لی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ سطر اس چابی تلے لکھے 2 نقطوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے EMANET کہتے کسے ہیں؟ اس نے ذرا الجھن سے پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہمارا والا امانت، ترک میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس کھینچی۔ ایک تو ترک اور اردو کی مماثلت، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے تمہاری کوئی امانت کہیں لاک لگا کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دے دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی برانڈ نیو گاڑی۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نادیدہ لکھائی ہو، اور آج دکھانے سے میں کوشش کر چکی ہوں۔ اس ایک لفظ امانت کے سوا اس میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈال دیں اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معتصم مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ امتحانوں کے بعد کچھ سوچوں گی، ابھی تو اس قصے کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ جواباً معتصم نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ وہ آڈیٹوریم سے نکل رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں اس وقت تو فون نہیں کرتی تھیں۔ پھر اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ یہ وہی پاکستان کا نمبر تھا جس سے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا۔ ہیلو، کرسیوں کی قطار سے راستہ بناتے وہ ذرا اونچا بولی تھی۔ ارد گرد کے شور میں میجر احمد کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حیا؟ وہی نرم، خوبصورت، ٹھہرا ہوا انداز۔ اب وہ اس سے چڑھتی نہیں تھی، بلکہ ذرا احتیاط سے بات کر ہی لیتی تھی۔